अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा 98 पॉलिटिकल यूट्यूब और फेसबुक चैनल। तमाम नए आने वाले दोस्तों से मैं गुजारिश करता हूं कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी आइकन बेल के ऊपर जो है क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की। सिर्फ एक पाकिस्तान की नहीं, दो पाकिस्तान की, एक पुराना पाकिस्तान और एक नया पाकिस्तान। इस पाकिस्तान ने नए पाकिस्तान में क्या बोया और क्या काटा, और नए पाकिस्तान में क्या बोया और क्या काटा। नाज़रीन, आपको याद होगा कि पुराने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान जो है वो G20 ममालिक में शामिल होने जा रहा था। उसकी बेसिक वजह क्या थी कि पाकिस्तान के इदारे मजबूत हो रहे थे, पाकिस्तान में करप्शन जो है उसमें कमी आ चुकी थी, पाकिस्तान में महंगाई की शरह कम हो चुकी थी और पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर हो चुका था। लेकिन नया पाकिस्तान बनाने वाले दावेदार जो हैं, ये जब वोट चोरी कर कर बराजमान हुए और इन्होंने आके नए पाकिस्तान का नारा लगाया, तब ये कहते थे कि हम 90 दिन के अंदर तब्दीली लेके आएंगे। लेकिन आप 90 दिन की तब्दीली को छोड़िए, आप 2 साल और 3 माह की इनकी तब्दीली का अंदाजा कीजिए कि नए पाकिस्तान के अंदर अजीबो गरीब किस्म के मामला चल रहे हैं। आपकी सोच दंग रह जाएगी कि ये पुराने पाकिस्तान के ऊपर करप्शन के झूठे इल्जामात लगाकर और दावा करने वाले कि हम इस करप्शन को खत्म करेंगे, इन्होंने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल कर डाला। जनाब, इन्होंने पेट्रोलियम में $150 अरब से जायद का जो है इनका स्कैंडल सामने आ रहा है। और इसके बाद आप देखें कि चीनी और आटा का स्कैंडल जो है वो भी इस हद तक है कि सिर्फ चीनी के अंदर 600 अरब रुपये का गबन हो चुका है। और उसके बाद गंदम में 108 अरब रुपए से जायद का जो है इन्होंने घपला किया है। और अद्वियात, जो कि एक गरीब इंसान जो है वो अपनी एक सस्ती सी दवाई लेकर अपनी बीमारी का इलाज करता था, अब वो सस्ती तरीन दवाई खरीदने के काबिल भी नहीं रहा। और आपने देखा कि दवाइयों के अंदर 600 गुना से जायद कीमतों का इजाफा हो चुका है और गरीब जो हैं वो मरने के लिए जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने देखा कि अद्वियात का जो स्कैंडल है वो भी 100 अरब से जायद का हो चुका है। तो दोस्तों, आपसे अर्ज ये है कि आपने देखा कि नया पाकिस्तान बनाने वालों ने पाकिस्तान के इदारों को भी तबाह करना शुरू कर दिया है। हाल ही में आप जो है वो ये देख रहे हैं कि नया पाकिस्तान बनाने वाले जो हैं उन्होंने अपने कठपुतली जो जर्नलिस्ट हैं वो छोड़ रखे हैं, जो कि इसराइल को मानने की बातें कर रहे हैं, इसराइल से तिजारत की बातें कर रहे हैं। जिस शख्स ने पाकिस्तान बनाया था, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने कहा था कि इसराइल जो है ये यूरोप की नाजायज औलाद है। तो नया पाकिस्तान बनाने वाले जो हैं उसको जायज औलाद करार देकर उसको तस्लीम करने की बात कर रहे हैं। नाजरीन, इस इशू पे तो मैं किसी और दिन बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले आपसे जरूरी बात जो करना चाहता हूं कि पाकिस्तान के इदारों को किस तरीके से तबाह बर्बाद किया जा रहा है। आपने हाल ही में देखा होगा कि इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस जो थे अतर मिनल्ला, उन्होंने क्या कहा जब उनके सामने जो PIA का कमीशन पेश हुआ तो उन्होंने उनसे सवालात किए और उन्होंने कहा कि कौमी एयरलाइन को नुकसान पहुंचाने का जिम्मेदार कोई ना कोई तो है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर एक गलत इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर दिए गए बयान से PTI जो है वो PIA की साख को इतना नुकसान पहुंचा सकती है, तो क्या ये दूसरे इदारों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती? तो कौमी एयरलाइन का नुकसान पहुंचाने वाला जो जिम्मेदार है उनको उनका कड़ा हिसाब होगा। पार्लियामेंट में कितने जाली लाइसेंस थे? जब उन्होंने ये सवाल किया तो उनको बताया गया कि पहले पार्लियामेंट में 262 जाली पायलट जो हैं उनकी डिग्री का बयान दिया गया। फिर उसके बाद सेक्रेटरी जो सिविल एविएशन अथॉरिटी थे उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में 262 का कहकर उसके बाद कहा नहीं जनाब, ये तो सिर्फ और सिर्फ 82 जाली लाइसेंस होल्डर थे। तो अदालत ने सख्त सरजनश करते हुए उनसे कहा
کہ ہمارے سامنے یہ تمام جو ہے کٹا چٹا تمام کھول کر بیان کیا جائے کہ پاکستان کی پی آئی اے کو گراؤنڈ کرنے والے کون ہیں اور کون سے ایسے عناصر ہیں جن کا ہاتھ پی آئی اے کو برباد کرنے کے پیچھے ہے۔ تو کہا گیا کہ جناب جو جعلی پائلٹ تھے ان کو گراؤنڈ کرتے کرتے آپ نے پوری کی پوری پی آئی اے کو ہی گراؤنڈ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو کام غیر نہ کر سکے وہ آپ نے کر دکھایا۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ 24 جون کو قومی اسمبلی میں جب کراچی طیارہ کیس جو تھا اس کی تحقیقاتی رپورٹ پیش کی گئی تو اس وقت کے جو غلام سرور خان تھے انہوں نے کہا تھا کہ 860 پائلٹوں میں سے جو ہیں وہ 262 پائلٹ جو ہیں وہ جعلی ہیں۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ بات جو تھی یہ پوری دنیا کے اندر آگ کی طرح پھیل گئی اور آپ نے دیکھا کہ ایسا شور مچا کہ پوری دنیا جو ہے وہ حیران اور پریشان رہ گئی کہ پاکستان کون سی دنیا کا ایسا ملک ہے کہ جہاں پہ جو ہے وہ جعلی پائلٹ جو ہیں وہ جہاز اڑاتے پھرتے ہیں۔ یہ شور شرابہ ابھی جاری ہی تھا کہ غلام سرور صاحب جو ہیں وہ دوبارہ نمودار ہو گئے اور فرمایا کہ پی آئی اے کے تو 141 پائلٹ جو ہیں وہ جعلی اور مشکوک ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ایئر بلو کے اندر 9 اور سیرین ایئر لائن کے اندر جو ہیں 10 اور شاہین ایئر لائن کے 17 اور 85 پائلٹ دیگر ایئر لائنوں کے بھی جعلی ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ جب پاکستان کی پوری فضائیہ جو ہے انڈسٹری جو ہے اس کو ہی مشکوک بنا دیا جائے تو آپ خود بتائیں کہ دنیا آپ کی ان باتوں کو کیا سیریس لے گی۔ تو اس کا نقصان سب سے بڑا یہ ہوا کہ سب سے پہلے جو یورپین یونین تھی انہوں نے پی آئی اے کے اوپر پابندی لگا دی اور اس طرح پاکستان کے تمام جتنے بھی طیارے تھے وہ سارے کے سارے لینڈ ہو گئے اور آپ اندازہ کریں ان کو گراؤنڈ کر دیا گیا اور پاکستان کا دن دگنا اور رات چگنا نقصان جو ہے وہ ہونے لگ پڑا۔ پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جو متحدہ عرب امارات ہیں انہوں نے اپنی ایئر لائن میں سے 50 سے زائد پاکستانی جو پائلٹس ہیں ان کے لائسنس کی جو ہے وہ تجدید کرنے کے لیے پاکستان کو خطوط لکھ دیے۔ اس کے بعد ملائیشیا کی ایئر لائن جو تھی انہوں نے پاکستانی جو ان کے پاس 20 سے زائد پاکستانی کام کرتے تھے ان کو ایئر لائنوں سے نکال دیا، اور اس کے بعد ویتنام نے بھی 20 سے زائد اپنے پاکستانی پائلٹوں کو جو ہے ان کے اوپر پابندی لگا کر ان کو نکال دیا۔ اس کے بعد ویتنام کی باری آئی تو ویتنام نے بھی اسی طرح ہی کیا، لیکن بات یہ ہے کہ اس کے بعد کچھ نہیں بچا تو جو کویت کے اندر پاکستان کے جو 7 اور جو پائلٹ کام کرتے تھے کویت ایئر لائن میں اور اس کے بعد ان کے پاس جو 60 انجینئر کام کرتے تھے انہوں نے ان کو بھی چھٹی کروا دی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ پاکستان جو ہے اس وقت ارمینیا، انگولا، کانگو، ایران، افغانستان کے بعد وہ ملک ہے جس کی ایئر لائن کو یورپ میں جانے کی اجازت نہیں ہے اور یورپ نے اس کے اوپر سختی سے جو ہے وہ پابندیاں لگا رکھی ہیں۔ ایک طرف سے یہ پابندیاں پاکستان کی جگ ہنسائی اور دوسری طرف آپ یہ بات سوچیں کہ اس سے بعد آگے اور کیا بڑھی کہ پتہ چلا کہ پی آئی اے کے 141 جو مشکوک پائلٹ ہیں ان میں سے جو 39 یا 40 پائلٹس ہیں وہ تو ویسے ہی وفات پا چکے ہیں، یعنی کہ ریٹائر ہو کر وفات پا چکے ہیں، جن کی انفارمیشن جو ہے وہ گورنمنٹ کو دی گئی۔ اور اندازہ کیجئے کہ جو 29 پائلٹس ہیں ان میں سے ان کے اپلائی نمبر اور سی اے ریفرنس نمبر غلط تھے، مطلب یعنی کہ ان پائلٹس کا جو تھا وہ ڈیٹا ہی غلط تھا۔ تو آپ خود اندازہ کیجئے کہ کس طریقے سے پاکستان کے ادارے جو پی آئی اے ہے اس کو تباہی کے دانے پر لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ تو آپ خود سوچئے کہ اس کے بعد دنیا کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ یعنی کہ آئے روز پاکستان کے اندر جو حادثات ہو رہے ہیں وہ ہماری ایئر لائنوں کے اندر جو ہمارے جعلی ڈگری ہولڈر پائلٹس ہیں وہ جو ہیں وہ پائلٹوں وہ ان جہازوں کو جو ہے وہ اڑا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد اس صورتحال پہ جو ہے وفاقی وزیر غلام سرور خان جو ہیں جب تک انہوں نے جعلی پائلٹوں کے اوپر جو ہے وہ 2-3 تقریریں نہیں کر لی تھی اور اس کے بعد انہوں نے 2-3 پریس کانفرنسیں نہیں کی تھیں اور جب تک وہ ٹی وی ٹاک شو کے اندر آ کے اپنی غلط بیانی کی باتیں نہیں کرتے رہے تھے تب تک ان کو سکون میسر نہیں تھا۔
تو آپ خود اندازہ کیجئے کہ PIA کو تباہی کے دانے پر لانے والا کون ہے؟ یہ خود ہی ہیں۔ اور چیف جسٹس صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ جو لوگ جو کام جو ہے وہ غیر نہیں کر سکے اور آپ نے خود ہی کر دیا۔ اور اس کے بعد جو ہے کہ جو جتنے بھی یہ وزیر ہیں ان کی میں تو کہتا ہوں ان کی اپنی ڈگریز جو ہے ان کی چیک کرنی چاہیے، یعنی کہ ان کی جو ڈگریز ہیں وہ اصلی ہیں کہ نہیں ہیں۔ یہ ان کو وزیر لگا دیا گیا ہے جو کہ پاکستان کا پھلتا پھولتا جو PIA کا ادارہ تھا اس کو تباہی کی طرف دھکیل کر یہ اپنا ڈیفنس کرتے پھرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جو پاکستان کے وزیر ہوا بازی جو ہیں غلام سرور خان، انہوں نے بڑے شوق کے ساتھ پوری دنیا کو یہ بتایا کہ پاکستان جو ہے ہوا بازی کے شعبے میں کام کرنے والے پاکستان جو ہیں ان کی جو ڈگریز جعلی ہیں اور اس پر ہم بڑا سختی سے یہ جو ہے وہ عمل کر رہے ہیں۔ حالانکہ انہیں تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ اگر کسی ایک جگہ کے اوپر بھی کوئی ایک یا دو پاکستانی جو ہیں وہ ان کی ڈگری جعلی تھی یا وہ لائسنس ہولڈر نہیں تھے تو چپکے سے ایک جو سلامتی PIA کی جو ہے وہ کانفرنس وہ بلاتے، میٹنگ بلاتے اور اس کے اندر طے کرتے کہ بھائی ہم نے اس چیز کا حل کیسے کرنا ہے۔ اس کے بعد مسئلہ جو بات شروع ہوئی تھی وہ حادثات سے ہوئی تھی۔ تو حادثات کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ پوری کی پوری جو ایئر لائن ہے یا اس کا ادارہ ہے اس کو ہی گراؤنڈ کر کے رکھ دیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جو نیا پاکستان بنانے والے تھے انہوں نے کس طریقے سے نئے اور ایڈوانس طریقے کے ساتھ پاکستان کے اداروں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، یعنی کہ کپتان نے یہ کہا تھا کہ میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں، اور واقعتاً ہی کپتان نے کسی کو چھوڑا نہیں۔ کپتان نے پاکستان کی معیشت کو کہیں کا نہیں چھوڑا، کپتان نے پاکستانی قوم کو کہیں کا نہیں چھوڑا، کپتان نے پاکستان کی ریلوے کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے۔ پاکستان کا جو سی پیک تھا اس وقت اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اور آپ خود دیکھیں کہ جو کپتان نے وعدہ کیا تھا اس کے بعد کشمیر جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے وہ انڈیا کی جو ہے وہ تھالی میں رکھ کر اس نے دے دیا ہے۔ کپتان کہتا تھا میں قرضے نہیں لوں گا، اور اس کے باوجود پاکستان کے قرضے 400 گنا زیادہ بڑھ چکے ہیں، اور اس کے باوجود پاکستان کا خزانہ خالی ہے۔ روپے کی قدر جو ہے وہ تباہ کن حالت تک گر چکی ہے، مہنگائی جو ہے وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے۔ واقعتاً ہی کپتان نے کسی کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ تو بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ کپتان نے سوچا کہ ملک میں رہنے والوں کے ساتھ تو جو کیا سو کیا، ملک سے باہر رہنے والوں کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے، اور جو ملک سے باہر رہنے والے پاکستانی ہیں وہ بھی کپتان کے وار سے خالی نہیں گئے۔ یعنی کہ جو پاکستان کے باہر پائلٹس جو کام کر رہے تھے ان کی نوکریوں کو بھی جو ہے کپتان نے چلتے کر دیا، اور وہ بیچارے بھی بے روزگار ہو کر پاکستان میں آن بیٹھے ہیں۔ بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب پاکستان کو چاہیے کہ اس چیز کا سختی سے نوٹس لیں اور ان لوگوں کو کیفر کردار تک ضرور پہنچائیں جو پاکستان کی PIA کو اس حالت تک لانے والے۔ تو ناظرین، جعلی قیادتوں کے اوپر اگر آپ اصلی اور کھری قیادت کا ٹھپا لگا بھی دیں تو پھر بھی اس کے باوجود نقل اور جعل سازی ہمیشہ ضرور پکڑی جاتی ہے۔ یعنی کہ موجودہ حالات میں جو تیار کردہ قیادتیں اور ان پر لگائی جانے والی سند کی مہر ہے وہ ایک بار پھر سے کہہ رہی ہے کہ خدارا پاکستانی قوم نکالوں سے ہوشیار رہیے، نکالوں سے ہوشیار رہیے۔ کوئی عوامی نمائندے نہیں ہیں یہ جن کو عوامی نمائندے بنا کر آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، یہ خود جعل ساز اور چور اور چکے ہیں، اور جن کو عوام کے روزگار سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یقین مانیے ان کو کسی کے مرنے اور مارنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آج تک انہوں نے پاکستانی قوم کے لیے کچھ نہیں کیا اور نہ ہی آئندہ آنے والے وقت میں کچھ کریں گے۔ اس حکومت کے جو وزیر ہیں وہ اپنی منسٹریاں بچانے کے لیے لگے ہوئے ہیں، وہ اپنی منسٹریوں کو انجوائے کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ جب مال بنانے میں لگے ہوئے ہیں
تو ایسے وقت میں وہ عوام کا کیسا سوچیں گے؟ اس لیے عوام کو ان سے کوئی توقعات وابستہ نہیں رکھنی چاہیے، یعنی کہ آپ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ پاکستان کو کتنا مزید برباد کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ یہ پاکستان کے اداروں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں اور یہی ان کا مقصد تھا۔ دیکھیے کیا خوب کپتان نے نیا پاکستان بنایا، پرانے پاکستان کو گرا دیا اور نئے پاکستان میں کچھ تعمیر بھی نہیں کیا۔ تو یہ خدارا آپ خود سوچئے کہ آپ آنے والا اپنا وقت کیسے پائیں گے۔ تو میں بصد احترام تمام عوام پاکستان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں، اپنے حق کے لیے نکلیں اور اس جعلی مینڈیٹ والی جعلی قیادت کو جو ہے وہ آپ چلتا کریں، تاکہ آنے والے الیکشن کے اندر جو ہے وہ آپ اپنی مرضی سے اپنی قیادت کا انتخاب کر سکیں، جو کہ آنے والے وقت میں آپ کے مسائل کا حل کرے اور ریالٹی کے اندر آپ کو نیا نہیں پرانا نہیں لیکن ایک محفوظ اور ہنستا اور کھیلتا ہوا پاکستان جو آپ کو دے سکے۔ تو تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ اپنے ہمسایوں اور اپنے دوستوں عزیزوں کا خیال رکھیے۔ میری طرف سے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور انشاءاللہ کل نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔